सर, तो ये है कि ईरान की जानिब से सऊदी अरब पर हमलों की वजह से उम्मत मुस्लिमा की दिल आज़ारी हुई है। सर, आप इस पर आप क्या कहेंगे? हम कहते हैं भाई सऊदी अरब भाई उनकी पहली बात है, इसलिए उन्होंने कौन सा इस्लामी काम किया है? बिल्कुल ऐसे इन्होंने जो है वो शराब खाने खोले हैं, क्लबें खोली हैं, ही बदतमीजी बदअखलाकी के जो है वो सब अड्डे खोले हैं और फिर यहूदियों को अपने अड्डे दिए हैं। बिल्कुल। यहूदियों की तरफ से जो है वो इस्लामी मुल्क पर हमला करते हैं, बेशक। ठीक है। तो इन्होंने कौन सा काम किया है? और फिर कुरान शरीफ में ये है कि यहूद नसारा आपके दोस्त नहीं है, नहीं हो सकते तो कभी फिर ये उनके जो यहूद नसारा के आलाकार बन के नहीं बनती। और ट्रम्प न्यूक्लियर इस्तेमाल करता है तो ये अपनी कौम को मरवाना नहीं है। बात यह कि मरवाना और चीज़ है, नजरियाती तौर पर मर के जीना और चीज़ है। ईरान में मुलाओं की हुकूमत है और औरतें आज़ाद नहीं हैं, उन पर हिजाब की पाबंदियां हैं और घुटन का माहौल है और मुल्ला किसी को आज़ादी नहीं देते। इसलिए ईरान के अवाम रजीम चेंज करना चाहते हैं। तो क्या वाकई वहाँ के अवाम खुसूसन औरतें घुटन में रह रहे हैं? हमने तो ऐसा कुछ नहीं देखा। ऐसा ही ये सब ऐसे ही है, मगर उनको पता नहीं है कि ईरान इराक के मुल्ला जो है मुल्ला नहीं आलिम दीन है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम थर्ड ड्रॉप विद तैयबा के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान तैयबा हमीद मेमन। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहती हूँ और आज का जो हमारा एक मौजू है वो बहुत ही अहम मौजू है, जिस पर हमने बात करने के लिए हमारे आज के स्पेशल गेस्ट को इन्वाइट किया है। और हमारे साथ आज के जो हमारे मेहमान खुसूसी हैं उनका नाम है ज़हीर हुसैन हैदरी, जो कि राइटर भी हैं, ख़तीब भी हैं, एडवोकेट भी हैं और इसके साथ ही सीनियर जर्नलिस्ट भी हैं और शायर भी हैं। तो प्रोग्राम में इन्हें खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, माशाल्लाह से आप में इतने आप मल्टी टैलेंटेड हैं कि मेरी ज़बान लड़खड़ा गई कि मैं क्या जो है आपके यहाँ पर जो है प्रोफेशंस यहाँ पर जो है लोगों से शेयर करूँ। सबसे पहले सर, कैसे हैं आप? माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, बहुत ही ठीक ठाक हैं। और ये आपका जो है वो आली ज़र्फ़ है कि आपने मेरे हक़ में जो जुमले बोले, ये आपका हुस्न ज़र्फ़ है। जज़ाकल्लाह। सर, माशाल्लाह से आप एडवोकेट भी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट भी हैं, इसी के साथ साथ शायर भी हैं, अदीब भी हैं, ख़तीब भी हैं माशाल्लाह। तो सर, किस तरह से इन तमाम जो है इस इतने सारे टैलेंट्स को लेकर आप माशाल्लाह से चल रहे हैं? तो क्या इसकी क्या वजह है और किस तरह का ये राज है कि समझ नहीं आ रही कि एक इंसान जिसमें इतने सारे टैलेंट्स। बात यह है कि इंसान में खुदावंद आलम ने इतनी सलाहियतें रखी हैं कि ये बहुत कम चीज़ें हैं। इंसान बहुत काम कर सकता है। ऐसे ही मैंने है। बचपन से लेकर जो है वो मुसलसल एक ही वक्त पर, वो कहते हैं ना कि एक हाथ में जो है वो दो तरबूज या खरबूज नहीं ले सकते, तो मैं ये कहता हूँ कि एक हाथ में 10 तरबूज भी ले सकते हैं। एग्जैक्टली ऐसे ही है। इसीलिए कि इंसान में जो है वो सलाहियतें हैं। मैं बिल्कुल। राइटर हूँ, तो रात को मैं सारी रातें आधी रात पूरी रात जो है ना वो कभी कभी लिखता रहता हूँ। मेरी सही। अच्छी खासी लाइब्रेरी है। मेरे माशाल्लाह। वालिद ने जो है वो, जब मैं पैदा हुआ था तो मेरी डायरी में अपने लिखा था, आज मेरी किताबों का वारिस पैदा हुआ है। माशाल्लाह। तो मैं अकलौता बेटा हूँ, तो इसीलिए उसकी नज़र में रखते हुए किताबें पढ़ना, किताबें लिखना, मैंने 14 किताबें लिखी हैं और माशाल्लाह। अभी भी माशाल्लाह। 3 किताबें मेरी जो है वो बाकायदा प्रेस में हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपके वालिद को एक लौता बेटा दिया, लेकिन जो है वो बहुत सारी सलाहियतों के साथ दिया। इस तरह से दिया कि एक ही बेटा, एक लौता बेटा दुनिया के लिए एक मिसाल बन जाए। माशाल्लाह। सर, आज आपके साथ एक अहम मौजू पर हम गुफ्तगू करेंगे, जो कि आजकल हम दुनिया के हालात देख रहे हैं। नाज़रीन, अगर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हो जाए तो अशिया खुर्दनोश की कीमतों में भी इजाफा हो जाता है, बुनियादी ज़रूरियात की चीज़ों की कीमतों में भी इजाफा हो जाता है। तो किस तरह से इन चीज़ों को हम देखते हैं, किस तरह से इन मामलात पर काबू किया जा सकता है और किस तरह से ये मामलात पैदा हुए हैं और किस तरह से जो है इन पर काबू किया जा सकता है? आज हम बात करेंगे अमेरिका और ईरान के जो मामलात हैं उनके हवाले से हम बात करेंगे। सर, ये बताएगा कि अमेरिका का जो है दुनिया में सबसे सुपर पावर के अमेरिका हैसियत रखता है और इसी के साथ ही दुनिया के जो वीटो का इख्तियार रखने वाले ममालिक में भी अमेरिका जो है वो शामिल है, बड़ा नाम है। 28 फरवरी 2026 को हमले के बाद आप अमेरिका और दूसरे बड़े ममालिक को इस खित्ते में किस तरह से देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही अच्छा सवाल आपने किया है। बात यह है कि सुपर पावर अमेरिका कहलाता था, लेकिन 28 फरवरी 2026 के बाद जी। अब पूरी दुनिया में, मैं नहीं कह रहा हूँ, इस वक्त अमेरिका सुपर पावर नहीं रहा। ओके, अरसे दराज से हम सुनते आ रहे हैं कि सुनते आ रहे वीटो का इख्तियार अमेरिका के वीटो। पास
सुपर ویٹو کو اختیار تو पावर دوسرے بھی ہے, 4 ملک اور بھی ہیں, बिल्कुल 5 लेकिन ملک ہیں جن کو ویٹو کا اختیار ہے, لیکن सुपर انہیں पावर अमेरिका को سپر कहा پاور गया امریکہ کہلاتا تھا. پہلے امریکہ روس تھے, پھر ठीक آگے چل کر روس کو جو ہے وہ امریکہ نے افغانستان میں ہمارے پاکستان کی مدد سے روس کو جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ ان کی مخالفت میں جو کچھ کیا تو وہ روس جو ہے وہ نیچے آ گیا اور اکیلا سپر پاور امریکہ کہلاتا تھا. مگر یہ باہر کا خول تھا, سب لوگ یہ سمجھتے تھے کہ سپر پاور, لیکن اس وقت جو امریکہ کا جو نظر آیا ہے تو خود جو ہے وہ یورپ بھی اس کے خلاف بول رہا ہے. تمام ممالک کو جو ہے نا ان کی مذمت کر رہے ہیں. یہ فقط نہیں کہ ہم جو ہے وہ یہاں کے مشرق وسطیٰ کے لوگ, لیکن یہ ہے کہ پوری دنیا میں خاص کر ٹرمپ نے جو امریکہ کو جو خوار اور ذلیل کیا ہے دنیا کے ملکوں میں, تو ابھی وہ سپر پاور نہیں رہا. ابھی سپر پاور خالی یہ نہیں ہے کہ سپر پاور دہشت گرد ہو, لوگوں کو لوٹتا رہے, حکومتوں کے مختلف ملکوں پر قبضہ کرے, جیسے وینزویلا کے صدر کو جو گرفتار کر کے اس کی وائف کو اور اپنے جو ملک میں لے آیا, اپنے جو دوسرے ملک کا صدر اس کے جو امریکہ کی کورٹ میں اس کا جو ہے وہ کر رہا ہے, جو عدالتی ہو رہا ہے. بات یہ ہے کہ ابھی سپر پاور نہیں رہا. اور ویسے آیت اللہ خمینی نے جب انقلاب لایا تھا تو اس نے اس وقت کہا تھا کہ اقوام متحدہ کے لیے بھی کہا تھا کہ اقوام متحدہ 5 ہنڈوں کا ٹولہ ہے جنہیں ویٹو کا اختیار ہے. تو ویٹو کا اختیار اپنی جگہ پر علیحدہ ہے, لیکن یہ ہے کہ خالی اکیلا وہ تو دوسرے ملک بھی ہے, مگر امریکہ بھی سپر پاور نہیں رہا. وہ اس وقت ابھی جو ہے وہ دوسرے بندے بھی ان کو, دوسرے ممالک بھی جو ہیں وہ ان کو جو ہے وہ انتہائی گرے لفظوں سے ان کا جو ہے وہ الفاظ میں جو ہے اظہار کر رہے ہیں, میڈیا پر بھی آ رہا ہے. تو اسی لیے امریکہ سپر پاور نہیں رہا. صحیح ہے. اور سر یہ بتائیے گا کہ ایران کے حکمران اتنی بڑی طاقت سے مد مقابل ہیں اور کسی کی نہیں مان رہے, ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ اٹل ہیں اپنے فیصلے پر, تو سر جبکہ وہ ایٹمی طاقت بھی نہیں ہے, اور تو کب تک یہ ہٹ درمی قائم رہے گی؟ پہلے آپ نے لفظ ہٹ درمی استعمال کیا ہے. ہٹ درمی اور چیز ہوتی ہے, اصول بندی اور چیز ہوتی ہے. صحیح ہے. پہلے لفظوں کو جو ہے وہ لغت کے حساب سے ہٹ درمی کہہ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے وہ نہیں مان رہا, لیکن جب انہوں نے نہیں مانا تو نہ ماننا خود بھی ایک اصول بندی کی نشانی. اصول بندی کی نشانی. بات یہ ہے کہ ہم اگر وہ ایران والے جو ہے اصل میں کربلائی ہیں, اصل چیز یہ ہے. تو کربلا میں اگر ہم یہ کہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے کسی کی نہیں مانی, کیا وہ ہٹ درمی تھی؟ نہیں. اس وقت وقتی طور پر سب لوگ وہاں اس وقت بھی, چاہے مکے والے, مدینے والے, یمن والے, جو بھی کہہ رہے ہوں گے کہ بھائی یزید اتنا طاقتور ہے, سپر پاور ہے. یہ سپر پاور امریکہ کچھ نہیں. اس وقت یزید جس ملک کی سرزمین پر جو اس کا اثر انداز تھا, وہ اس وقت 67 ممالک ہیں. اس وقت ایک ملک تھا, 67 ممالک تھے, ان کا جو ہے وہ سربراہ تھا یزید. مگر حسین جو ہے وہ اکیلا تھا. مدینے سے بھی ان کے ساتھ چند آدمی آئے, مکے سے بھی چند آئے, چلے گئے. وہ کوئی کہیں سے آیا, کوئی آدھی رات کو حبیب نے مظاہر آیا, کبھی ہو رہا آیا, تو وہ چند آدمی تھے 72 اپنے گھر والوں سمیت. تو ظاہری طور پر یہ ہٹ درمی تھی, مگر ہٹ درمی اور اصول مندی میں حسین ابن علی نے بتایا کہ جو اصول ہوتا ہے وہ اصول ہوتا ہے. تو یہ کربلا کا تسلسل ہے ایران, وہ تسلسل ہے. ان کے اصول جو ہے وہ انسانیت پر ہے, اصول بندی پر ہیں, چاہے مر جائیں چاہے ختم ہو جائیں. خود آیت اللہ خامنہئی نے کہا کہ جب امام حسین بھی شہید ہو سکتے ہیں تو پھر ہم کیا ہیں. تو بات یہ کہ وہ جب آپ اس کو کمپیئر کریں کہ بات یہ کہ ہم جب کہتے ہیں میں بچ جاؤں, مگر انہوں نے کہا میں کچھ نہیں ہے, اسلام بچ جائے, میں کچھ نہیں ہوں. تو ایران والوں نے یہ کہا ہے کہ میں نہیں ہے, اصل مقصد اور ہدف ہے. ہدف جو ہے وہ قائم ہے تو زندگی کوئی چیز نہیں ہے. تو اسی لیے ہٹ درمی نہیں ہے. اور وہ اگر اصولوں میں رہے تو آج دیکھیں کہ پوری دنیا میں انہوں نے بار بار, ابھی بھی مذاکراتی ٹیم آتی ہے تو جب منواتا کون ہے, انہوں نے کہا ہم یہ مذاکرات نہیں کریں گے. ایران نے کہا نہیں کریں گے. بار بار ٹرمپ والا جو بھی کہہ رہا ہے اور پھر بھی منتیں کر رہا ہے, ایک کو منتیں کر رہا ہے. یہ اس نے دنیا کو بتایا کہ اصول بندی اور چیز ہوتی ہے, ہٹ درمی اور چیز ہوتی ہے, اور اصولوں پہ مر مٹنے کے بعد بھی جو اپنی بات منوانا, یہ فقط جو ہے وہ کربلائی سوچ ہے. ماشاءاللہ, بے شک ایسا ہی ہے. اچھا سر, تو یہ ہے کہ ایران کی جانب سے سعودی عرب پر حملوں کی وجہ سے امت مسلمہ کی دل آزاری ہوئی ہے. سر اس پر آپ کیا کہیں گے؟ ہم کہتے ہیں بھی سعودی عرب ان کی پہلی بات ہے, انہوں نے کون سا اسلامی کام کیا ہے؟ بالکل ایسے انہوں نے جو ہے وہ شراب خانے کھولے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. شراب خانے کھولے, کلبیں کھولی ہیں,
بدتمیزی بد اخلاقی کے جو ہے وہ سب اڈے کھولے ہیں، اور پھر یہودیوں کو اپنے اڈے دیے ہیں، یہودیوں کی طرف سے جو ہے وہ اسلامی ملک پر حملہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو انہوں نے کون سا کام کیا ہے؟ اور پھر قرآن شریف میں یہ ہے کہ یہود و نصارہ آپ کے دوست نہیں ہیں، ہو سکتے تو پھر یہ ان کے جو یہود و نصارہ کے اعلیٰ کار بن کے مسلمان ملکوں سے لڑ رہے ہیں۔ انہوں نے جو ہے غزہ میں کون سی اس نے مدد کی ہے، کشمیر میں کون سی کی ہے، فلسطینی جو ہے وہ بچوں پر ظلم ہو رہا تھا، انہیں ایک زبان نہیں کھولی، تو ہم یہ کیوں کہتے ہیں کہ بھئی دل آزاری؟ ہم مسلمانوں کو سوچنا چاہیے کہ 56 ملک جو ہیں وہ دیکھ رہے تھے کہ وہ یتیم فلسطین بچوں کے کیا ہو رہا ہے، سب خاموش رہے، اس وقت دل آزاری نہیں، اس وقت کی عزت غیرت کچھ بھی نہیں تھی، اور ابھی ہے جو ایران نے ایک ہو کے پورے فلسطین کی مدد کی ہے، تمام اسلامی ممالک کی مدد کی ہے، تو سعودی عرب کی توہین کوئی اسلامی توہین نہیں ہے، یہ فرق ہونا چاہیے کہ توہین نہیں ہے یہ، ٹھیک ہے، سعودی عرب والوں کو مسلمانوں کی مدد کرنی چاہیے۔ باقی یہ کہ یہ ایک فلسفہ بنا دیا کہ بھائی مکے مدینے کی عزت اور ہے، وہ تو ایران والے بھی کرتے ہیں، انہوں نے کبھی دیکھا ہے، مگر یہ کہ اگر یہ جا کے اڈے جو ہے وہ مکے کے قریب ابھی طائف میں انہوں نے ابھی پھر اڈا دیا ہے، تو وہ 80 کلومیٹر دور ہے، تاکہ وہ اگر ہم یہاں سے حملہ کریں، ایران حملہ کرے تو ان کے اثرات اگر وہاں جائیں تو کہیں گے دیکھیں بھی مکے مدینے پر جو ہے وہ حملہ کیا ہے، یہ خود مکے اور مدینے کے خلاف پلاننگ کرتے ہیں کہ یہاں ابھی اڈا کیوں دیا ہے طائف میں، سوچنے کی بات ہے، طائف میں اڈا کیوں دیا ہے کہ ابھی جو اگر حملہ کرے تو ادھر سے کرے، تو یہ مسلسل اسلام کے خلاف کام کر رہے ہیں، اسی لیے ہم جو ہے وہ ان بادشاہوں کو جو ہے وہ اسلام کے ٹھیکیدار نہیں سمجھتے، یہ اور چیز ہے، مکہ مدینے کی عزت و حرمت اور چیز ہے۔ بے شک ایسا ہی ہے۔ اچھا سر، کچھ وقت پہلے یہ کہا جا رہا تھا کہ ایران میں ایران میں ملاؤں کی حکومت ہے اور عورتیں آزاد نہیں ہیں، ان پر حجاب کی پابندیاں ہیں اور گھٹن کا ماحول ہے، اور ملا کسی کو آزادی نہیں دیتے، اس لیے ایران کے عوام رجیم چینج کرنا چاہتے ہیں، تو کیا واقعی وہاں کے عوام خصوصاً عورتیں گھٹن میں رہ رہے ہیں؟ ہم نے تو ایسا کچھ نہیں دیکھا۔ اگر یہ سب ہمارے یہاں جو سو کالڈ دانشور وہ جو بڑی بڑی تقریریں کرتے ہیں آ کے، وہ سمجھتے ہیں اسلام کے خلاف بولنے کا نام دانشوری ہے، اسکالر بن جائیں گے، بھئی یہ دیکھو اسلام، یار یہ تو ریجڈ ہے، یہ تو بند مذہب ہے، یہ دقیانوس ہے۔ بھئی آپ دیکھیں ایران کی عورتیں جو ہیں وہ پائلٹ بھی ہیں، بالکل ٹھیک ہے، پائلٹ بھی ہیں، سائنٹسٹ بھی ہیں، ابھی آپ دیکھیں جنگی میدان میں جنگی جو ہے وہ جہاز وہ چلاتی ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ سائنٹسٹ ہو کے فقط سائنٹسٹ یہ دنیاوی چیزیں نہیں، وہ پورا جو اس وقت جو ہے وہ فوجی جو میزائل وغیرہ میزائل بناتی ہیں، اور ایران کی عورتیں فلسفی ہیں، آپ جس چیز کا دیکھیں کہ 5 مرتبہ جو انہوں نے پی ایچ ڈی کیا ہے، علی لاری جانی جو ابھی شہید ہوئے ہیں، اس کی بیٹی جو ہے ڈاکٹر شاید آمنہ میں مجھے نام ذہن میں یہی ہے کہ وہ جو ہے وہ 5 بار امریکہ سے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں 5 سبجیکٹس میں انہوں نے پی ایچ ڈی کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو لوگ کہتے ہیں بھائی یہ امریکہ کے خلاف ہے تو وہاں امریکہ کیوں گئی ہیں اور لڑکیاں وہاں کیوں پڑھ رہی ہیں؟ بھائی علم حاصل کہیں سے بھی کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، یہ نہیں امریکہ میں سب لوگ برے نہیں ہیں، امریکہ کی حکومت کی پلاننگز غلط ہے، امریکہ میں اچھے لوگ بھی رہ رہے ہیں، امریکہ مرد آباد کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ کی پالیسیز مرد آباد، وہاں اچھے لوگ بھی رہتے ہیں، اور ہمارے یہاں اگر ہم کہیں پاکستان کا نام پاک ہے تو وہاں برے لوگ بھی رہتے ہیں، ایسا ہی ہے، مسئلہ ہے فلسفے کا، فکر کا، نظریے کا، کہ بات یہ نظریاتی طور پر وہ علامہ اقبال جو ہے امریکہ میں پڑھا ہے، بالکل، یہ ذوالفقار علی بھٹو بھی وہاں سے پڑھا ہوتا، عمران خان بھی وہاں کا پڑھا ہوا ہے، اکبر بگٹی بھی وہاں کا پڑھا ہوا ہے، بڑے بڑے لوگ امریکہ لندن پڑھنا، رسول اکرم نے فرمایا کہ علم حاصل کرو چاہے چین جانا پڑے، تو اس کا مطلب نہیں کہ وہاں پر اسلام کا کوئی مدرسہ ہے، نہیں، علم کہیں سے بھی حاصل کرو، ایسا ہی ہے۔ مولانا علی علیہ السلام کا ایک قول مجھے یاد ابھی آ گیا کہ علم اور حکمت مومن کی گمشدہ چیز ہے، ماشاءاللہ، وہ حاصل کرو چاہے منافق کے سینے سے ہی کیوں نہ لینی پڑے، یعنی اس کا منافق کے سینے میں بھی علم ہوتا ہے، حکمت ہے، لیکن اچھی چیزیں ہر جگہ پر ہوتی ہیں، منافق ہے مگر اس کے سینے میں دماغ میں علم ہے، حکمت ہے، مگر آپ ان کی برائیاں نہ لیں، اچھائی وہاں سے بھی لے سکتے ہیں، بالکل، تو اسی لیے چاہے امریکہ ہو، لندن ہو، جہاں بھی علم ملے تو حاصل کرو، مگر ان کی بری پالیسیوں کی مخالفت سر عام کرنی چاہیے۔ ایسا ہی ہے، علی لاری جانی کی بیٹی اگر وہاں پڑھ رہی تھی تو وہ یہاں پر اس نے اپنی زندگی دے کے شہادت پیش کر کے اس نے بتایا کہ ہمارا موقف امریکہ سے نہیں ملتا، بالکل، ٹھیک ہے، تو بات یہ کہ یہ سوچ کا فرق ہے، اور مگر ہمارے لوگ جب باہر بیٹھ کے خود تو کچھ کرتے نہیں ہیں، وہاں بیٹھ کے تماشائی بن کے تنقید کرتے ہیں، باقی وہاں کوئی گھٹن نہیں ہے، اگر گھٹن ہوتی تو یہ اتنے سارے جب بم گر رہے تھے
تو بھی شام کو روز جیسے انجوائے کرے، بم گر رہے ہیں اور عورتیں، مرد، بچیاں، چھوٹے بچے وہ باہر آ کے مرد آباد امریکہ کے نعرے لگا رہے ہیں. تو ایسی قوم جو موت سے جس کو خوف نہ ہو، خوف نہ تو ہو. ایسی قوم، اور اس پر یہ کہیں کہ عورتیں جو ہے وہ اگر پابند ہوتی تو مخالف ہوتی، بے شک. وہ باہر آ گئی ہیں راستے میں کہ بھئی ہمیں جو امریکہ نہیں، ہمیں ایران چاہیے. ایران چاہیے، بالکل. سر یہ بتائیے گا کہ ایران نے فلسطین کے لیے اپنے بہت سے بڑے بڑے مفکر، مدبر، سائنسدان اور بڑے ذہین لوگ قربان کیے ہیں، تو اپنی قوم کو مشکل میں ڈال کر اور فلسطین کے لیے یہ سب کچھ کرنا کیا ان کا درست عمل ہے؟ جیسا بھی آپ نے کچھ دیر پہلے کہا کہ کسی نے قدم نہیں اٹھایا ایران کے علاوہ. بات یہ ہے کہ جہاں پر فلسفہ، میں نے پھر یہ کہا، فلسفہ جہاں پر کربلائی ہو تو وہاں پر فلسفہ یہ ہے کہ مظلوم کی مدد کرنی ہے. ایسا ہی ہے. حضرت علی علیہ السلام کی جو وصیت ہے علیہ وہ السلام. اگر میں دعوت فکر دیتا ہوں میرے سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو کے لیے، کہ علی علیہ السلام کی وصیت کو دیکھیں. علی علیہ السلام کی وصیت میں جو ہے وہ پہلے جو لفظ ہیں کہ اب تک وہ حاصل کریں، اس کے بعد دوسرا جو جملہ ہے کہ اے میرے بیٹے حسن اور حسین، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ دنیا کے جو بھی مظلوم ہیں ان کی مدد کرنا اور ظالم سے مقابلہ کرنا. وہاں یہ نہیں کہا کہ مظلوم مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، وہاں تم نے کہا دنیا کے جو بھی مسلمان، جو بھی مظلوم ہیں بالکل. ان کی مدد کرنی ہے. میں تو یہ کہتا ہوں یہ تو غزہ کے مسلمان ہیں، لیکن اگر غیر مسلم بھی اگر مظلوم ہے اور ظالم اگر مسلمان بھی ہے تو علی کے فلسفے کے مطابق مظلوم کی مدد کرنی ہے. بے شک. تو فلسطینی مظلوم تھے، بالکل. ان کے لیے خود بھی اپنے آپ کو نقصان میں بھیجنا، یہ نقصان تو نہیں ہے لیکن ظاہری نقصان، زندگی کا نقصان، یہ بالکل. نقصان نہیں ہے، لیکن اپنے آپ کی جو ہے وہ خود کو بھی تکلیف دینا. خامنائی صاحب، اس کو کہا گیا کہ آپ جو ہے وہ بنکر میں چلے جائیں، مگر انہوں نے کہا کہ میرے 9 کروڑ عوام کو پہلے بنکر دے دو، اس کے بعد میں جاؤں گا. ایسا تو ہی ہے. یہ فلسفہ کی بات یہ کہ اپنے آپ کو جان جو ہے اپنے جوکھے میں ڈال کے مدد کرنی ہے مظلوم کی. تو وہ نظریہ ہے مظلوم کا، مظلوم کی مدد کرنی ہے چاہے ہم سب مر جائیں. سب مر جائیں یہ کہنا آسان ہے، بالکل لیکن ایسا ہی ہے. سب مر جائیں، سب جو تکلیف میں آ جائیں، مگر یہ کہ مظلوم کی مدد کرنی ہے. یہ علی علیہ السلام کی وصیت ہے. امام حسن کے لیے فقط نہیں تھی بلکہ ہر ایک سب کے لیے تھی. ٹھیک ہے، کیونکہ ان کا جو بھی قول ہوتا ہے نا کہ جیسے مثلی لا یبایع مثل یزید، امام حسین علیہ السلام نے کہا تھا میرے جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. بالکل. یہ نہیں کہا تھا کہ 60 ہجری کا جو ہے وہ یزید کی جو ہے وہ 60 ہجری کا حسین، 60 ہجری کے یزید کی بیعت نہیں کرے گا، اس وقت کا حسین، اس وقت کا یزید نہیں، فار ایور، قیامت تک میرے جیسا، یعنی میرے فکر سے ہم آہنگ. تو یہ ایران والے جو ہے وہ کربلا سے ہم آہنگ ہیں. تو ان کا فلسفہ یہ ہے کہ میرے جیسا تیرے جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. تو پھر یہ ہے وہ خمینی اور خامنائی جیسے جو حسین جیسے ہیں وہ کبھی بھی یزید جیسے ٹرمپ کی جو ہے وہ بیعت نہیں کر سکتے، چاہے سب مر جائیں، پورا ایران تباہ ہو جائے، بالکل ایسا ہی. بالکل کھنڈر ہو جائے. جب انہوں نے کہا تھا کہ میں یورینیم استعمال کرتا ہوں، انہوں نے کوئی بات نہیں، ہم سب مر جائیں، مگر یہ ہے کہ ہم مر جائیں مگر مظلوم کی مدد اور اصولوں کی جو ہے وہ پاسداری وہ ضروری ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا سر، ہمارے سابق سپہ سالار راحل شریف کو اسلامی ممالک کی حفاظت کے لیے اسلامی فوج کا ذمہ دار بنایا گیا تھا، تو اس کی کارکردگی پر روشنی ڈالیں گے؟ پاکستان کا فزیک کردار کیا ہے اس میں؟ بات یہ ہے کہ یہ ہمارے لیے، میں تو سمجھتا ہوں انتہائی شرمندگی کی بات ہے کہ ہمارا سپہ سالار، پاکستان کا سپہ سالار راحل شریف، اور وہ ان کو بنایا گیا ہوا تھا کہ تمام اسلامی ممالک میں اگر کوئی مسلمان ممالک پر اگر کوئی تکلیف میں آئے تو یہ جو ہے 57 ممالک کی فوج کا سربراہ ہے اور ان کی مدد کرے گا. لیکن آج تک آپ دیکھیں، کشمیر ہو، افغانستان ہو، فلسطین ہو، ایران ہو، عراق ہو، یمن ہو، بحرین ہو، شام ہو، جہاں جہاں حملے ہوئے ہیں تو وہاں پر کہیں دور تک بھی راحل شریف کا نام، ان کی ایڈمنسٹریشن، ان کا کوئی کام نظر نہیں آ رہا. ایسا ہی. یہ ہمارے لیے کہ ہماری طرف سے ہم نے دیا تھا، ہماری عزت تھی کہ اتنے سارے ممالک کے لیے وہ ہمارا رہبر تھا. لیکن بدقسمتی سے جب یہاں سے جاتے ہیں تو باہر جا کے اپنے جو ہے وہ جزیرے تو خرید سکتے ہیں، اپنے عہدے لے لیتے ہیں، لیکن اپنا فرض نہیں پورا کرتے. یہ شرم کی بات ہے. یہ ہمارے لیے فخر ہونا چاہیے تھا، مگر وہ انہوں نے نہیں کیا. انہوں نے سوائے جو ہے وہ سعودی جو ہے وہ آل سعود کی جو ہے وہ خوشامد کے علاوہ انہوں نے کچھ نہیں کیا. ایسا ہی ہے.
صرف فلسطین پر جس طرح سے ہم دیکھ رہے تھے کہ اسرائیلی جارحیت اور دہشت گردی جو ہے وہ نمایاں تھی، کتنے ہی لوگ جس میں شہید ہوئے، چھوٹے بچوں سے لے کر بزرگ تک. 57 ممالک کس وجہ سے خاموش تھے؟ کیا ایک اسرائیل تمام 57 ملکوں پر بھاری ہے، اسلامی ممالک پر، یا پھر یہ کوئی اور بات ہے کہ 57 ممالک مل کر ایک اسرائیل کا کچھ نہیں بگاڑ سکے جب وہ مظلوم فلسطینیوں پر ظلم و ستم کے جو ہے وہ ڈھا رہا تھا، ظلم و ستم ڈھا رہا تھا، اندھی بمباری چل رہی تھی، اور ایک تو اس طرح سے بلاسٹ ہوا تھا کہ اس میں لوگ باقاعدہ آسمان پر اڑتے ہوئے نظر آئے، ہسپتالوں پر، تو کبھی خیموں پر، تو کبھی گھروں پر، تو کبھی کہاں پر، کبھی اسکولوں پر. تو 57 ممالک ایک اسرائیل کے لیے کیوں کوئی اقدام نہیں کر رہے؟ بات یہ کہ جب ذہنوں میں غلامانہ کیا سوچ، اسرائیل کے سب غلام ہیں؟ نہیں، امریکہ کی بات یہ کہ امریکہ کے پاس یہ سب شروع سے لے کر کے سپر طاقت اس کو مانتے ہیں. یہاں پر بلاکس ہیں، ہم جو بندے شروع میں بلاکس میں چلے گئے تو وہ پھر اس بلاک میں ان کے ساتھ معاہدے ایسے کر لیے، ابھی وہ وہاں پھنسے ہوئے ہیں. ابھی ایک مثال کے طور پر ہمیں جو ہے وہ ایران مفت میں گیس دے رہا ہے، اور جو ہے وہ معاہدے کے تحت انہوں نے اپنے پائپ لائن جو ہے پاکستان کے بارڈر تک لائے، مگر ہم چونکہ امریکہ کے ذہنی طور پر اور عملی طور پر ہم غلام ہیں، ان کے حکم کے مطابق ہم جو ہے وہ کام نہیں کر سکے. ٹھیک ہے نا. پھر جو ہے وہ رئیسی صاحب جو صدر تھے ایران کے، وہ آئے، انہوں نے کہا کہ میں آیا ہوں، آپ کے تمام قرضے جو ہے وہ ختم ہو جائیں گے، میں کچھ دینے آیا ہوں. تو ان کے 5 دن کا پروگرام 3 دن میں ختم کر کے اور ان کو روانہ کر دیا گیا. ٹھیک ہے. تو بات یہ ہے کہ اس طریقے سے ہم فقط پاکستان نہیں، تمام جو ہے اسلامی ممالک ہوں، وہ سبھی جو ہے نا وہاں پر پھنسے ہوئے ہیں، مرے ہوئے ہیں، اسی لیے کہ ہم ذہنی غلام ہیں. اس ذہنی غلامی سے آزادی ایران دلا سکتا ہے. ایران نے ذہنوں کو انقلاب دیا ہے. وہ چاہتا ہے کہ دیکھو میں آپ کے لیے نمونہ ہوں، جب میں اکیلا ہو کر اتنی اقتصادی پابندیوں کے باوجود بھی جی رہا ہوں، لڑ رہا ہوں، تو یہ ایک نمونہ ہے. خدا جو ہے ہمارے اسلامی ممالک کو یہ توفیق دے. اسرائیل کوئی چیز نہیں ہے، مگر چونکہ ہم خود غلام ہیں، ہم خود ہمت نہیں کرتے، تو بات یہ کہ جب ہم جو ہے اس اپنے آپ کو تیار نہیں کرتے تو پھر دوسرے کیا کریں گے. آپ اندازہ لگائیں جب غزہ میں بچوں کی یہ حالت تھی کہ ہم یہاں بیٹھ کے دیکھ نہیں سکتے تھے، وہ منظر دیکھ نہیں سکتے تھے، مگر پھر بھی جو ہے وہ ہم جب ہمارے اسلامی ممالک جو ہیں وہ جب غلامانہ ذہنیت ہے تو یہی ہوتا ہے. صحیح بتائیے گا کہ اگر پھر امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات ہوتے ہیں تو اور پھر بھی بات نہیں بنتی، کیونکہ عموماً ابھی پاکستان میں ایسا ہوا تھا کہ مذاکرات ناکام ہو گئے تھے، تو نہیں بنتی اور ٹرمپ نیوکلیر استعمال کرتا ہے، تو یہ اپنی قوم کو مروانا نہیں ہے؟ بات یہ کہ مروانا اور چیز ہے، نظریاتی طور پر مر کے جینا اور چیز ہے. میں پھر یہ کہوں گا کہ نظریاتی لوگ جو ہے نا وہ مرنے یعنی کو ایران اصول بندی کے طور پہ اپنے فیصلے پر اٹل ہے. وہ اسی لیے کہ دیکھیں ہم کہتے ہیں، ہمارا ایک جملہ ہے کہ پہلے پاکستان، پہلے جملہ، تو اسی لیے چاہے کچھ بھی چاہے امریکہ کی خوشامد کرنی پڑے لیکن پہلے پاکستان. مگر ایران نے کہا کہ پہلے اسلام، انہوں نے کہا ایران پورا ختم ہو جائے. ہم پاکستانی یہ نہیں کہہ سکتے پاکستان ختم ہو جائے مگر جو ہمارے اصول قائم رہے. نہیں، ہم کہتے ہیں بھائی اصول ٹوٹ جائیں، ہم اصولوں کے سامنے جو کچھ بھی ہمارے اصولوں کا جو ہے وہ بیڑا غرق ہو جائے، ہم جو ہے مگر یہ نادم ہو جائیں، مگر یہ ہے کہ ہمیں پہلے پاکستان بچانا ہے. ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، پاکستان بچنا چاہیے، لیکن جہاں اصول سامنے آ جائیں تو پھر جان جائے تو کوئی بات نہیں ہے. امام حسین علیہ السلام بھی کہہ سکتے تھے کہ بھئی جب کچھ نہیں بچ رہا، انہوں نے کہا سب چلے جائے. تو جہاں جس اسلام پر حسین جیسی ہستی قربان ہو سکتی ہے، جس حسین پر 6 ماہ کے علی اصغر قربان ہو سکتے ہیں، جس اسلام پر علی اور محمد مصطفیٰ کی بیٹیاں بازاروں میں جو ہے وہ دربدر ہو سکتی ہیں مگر اسلام باقی رہے، تو یہ ایک نظریہ اور چیز ہے. یہ فلسفہ فقط کربلا کے پاس ہے. ثابت ہو گیا کہ دنیا سب کے فلسفے ایک طرف ہے. اس وقت ایران نے بتایا کہ سب فلسفے باقاعدہ لکھتے جائیں، یہ فلسفہ کربلا کا ایک فلسفہ جو ہے یہ سب پر باری ہے، اور دنیا کو انہوں نے بتایا کہ کربلا اسے کہتے ہیں، اور کربلا کا جو تربیت یافتہ ایران اسے کہتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا سر، آپ اسلامی ممالک کا مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں؟ میں اگر انہوں نے ایران سے کچھ حاصل کیا تو بہت اچھا دیکھ رہا ہوں، نہیں تو اسلامی ملکوں کا جو ہے وہ مستقبل انتہائی تاریک نظر آ رہا ہے. یہ آخر کار ذلیل اور خوار ہو جائیں گے. امریکہ سب کو ذلیل اور خوار کرے گا، ایک ایک ذلیل ہوتے ہوتے اپنا وجود مٹاتا جائے گا. ٹھیک ہے نا. اور ابھی بھی وجود تو ہمارا خالی ایک حکومت کے طور پر ہے. باقی اسلامی ممالک کے کون سی اسلامی شناخت ہے؟
کون سا تشخص ہے؟ کوئی اسلامی تشخص نہیں ہے کہیں پر بھی. بالکل. باقی یہ ہے کہ ابھی اگر سعودی عرب جیسا ملک جو سب سے زیادہ لوگوں کی نظر میں عزت و احترام والا ہے، وہاں پر اگر جو ہے وہ نائٹ کلبس چل رہی ہیں اور وہاں پر، تو پھر باقی کیا رہتا ہے؟ کیا رہتا ہے؟ تو اسی لیے کوئی میں ان کا، اگر انہوں نے اسلامی نظریات کے مطابق اگر انہوں نے اپنی فکر کو، اپنے نظریے کو، اپنی جو کو انقلابی طور پر تبدیل نہ کیا، تو پھر ان کا وجود جو ہے وہ ایک رسمی ہوگا تو رسمی ہوگا. اسلام کی حیثیت سے کوئی شناخت نہیں ہوگی، کوئی تشخص نہیں ہوگا. کوئی تشخص نہیں ہوگا. اور سر ہم جس طرح سے دیکھتے ہیں کہ جو آپ نے کہا کہ بیمار ذہن ہی یہودی اور نصارہ کے غلام ہیں، جس طرح سے لوگ امریکہ کے غلام ہیں، تو ہم یہی دیکھتے ہیں کہ ہمیں اپنے جو مسلم ممالک ہیں ان کا جو مستقبل ہے وہ تاریک ہی نظر آتا ہے. کیونکہ اگر ہم سعودی عرب جیسے ملک کو دیکھیں جو کہ کلمے اور ایمان کی بنیاد پر ہے، جہاں پر ہر سال جو ہے دنیا بھر سے لوگ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، اگر وہی سعودی عرب امریکہ اور اسرائیل کا غلام بن جائے گا اور وہاں پر جو ہے ان کی رسم و رواج کو فروغ دے گا، تو پھر ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہم یہ خود بھی دیکھ رہے ہیں، کیونکہ 57 ممالک نے ایک فلسطین کے لیے کوئی قدم نہیں اٹھایا. صحیح بات ہے. امریکہ میں بھی اس وقت باقاعدہ احتجاج جاری تھا کہ فلسطین پر مظالم بند کرے، لیکن پھر بھی ہمارے 57 مسلم ممالک خاموش تماشائی بنے، یہ تماشا دیکھ رہے تھے. سر آخری پیغام کیا دینا چاہیں گے؟ میں پیغام اپنی پوری قوم کو اور یہی دینا چاہوں گا کہ زمانہ بدل رہا ہے، دنیا میں اس وقت نظریات بدل رہے ہیں. بالکل. جب تک ہم نظریاتی نہیں بنیں گے اور اپنے نظریات میں انقلاب نہیں لائیں گے، تب تک رسمی انسان ہونا، رسمی مسلمان ہونا، رسمی طور پر اپنے آپ کو دانشور کہلوانا، بڑا ریسرچر کہلوانا، یہ سب چیزیں تو ہر ایک میں ہیں. مگر اس وقت میرا پیغام یہ ہے کہ ہم اپنی سوچ کو بدلیں، ہم اپنے جو ہے وہ ذہنوں کو بدلیں، ذہنوں میں جو ہے اپنی انقلاب کو لائیں، اپنی سوچ کو جو ہے وہ اس طرف لے جائیں جہاں ایک ایران جو ہے وہ اکیلا مگر پوری دنیا کو ایک پیغام دے رہا ہے، اپنا نظریہ دے رہا ہے. میں یہ نہیں کہتا آپ پورا ایرانی بن جائیں، لیکن بات یہ ہے کہ ایران نے جو نظریہ دیا ہے وہ لوگوں کو بدلنے کا، تبدیلی کا. آج اگر ہم تبدیل نہیں ہوئے تو پھر کچھ نہیں بچے گا. اسی لیے ہم بدلیں اپنے آپ کو نظریاتی طور پر، رسمی طور پر نہیں کہ میں جیسے ہوتا ہے بھئی میں اس فقہ کا ہوں، اس جو ہے وہ مسلک کا ہوں. نہیں، مسلک نہیں. مسلک اس وقت شیعہ سنی وہابی بریلوی نہیں ہے. اس وقت ایران نے دنیا کو بتایا ہے کہ اس وقت مسلک ہو، سوچ ہو یا مذہب ہو، فقط دو ہیں، یا حسینی ہے یا یزیدی ہے. بے شک ٹھیک صحیح ہے. آپ بس فیصلہ یہ کریں کہ میں ایک خط بیچ میں کھینچا ہوا ہے، یا حسینی ہے یہاں یزیدی ہے. ہم جو ہے وہ آیا اپنے آپ کو اکیلا ہی میں ٹٹولیں، لوگوں کو نہ بتائیں، رات کو سوتے وقت اپنا احتساب کر کے اور ایک فیصلہ کریں، یا بیٹھ کے پین پر کاغذ اٹھا کے فیصلہ کر دیں میں حسینی ہوں تو کون سا حسینی ہوں. اپنے آپ کو حسینی کہلاتا ہوں، لیکن میں حسینی ہوں. جو حسینی بھی کہلا رہے ہیں نا، وہ بھی ان کو بھی سوچنا چاہیے. یہ نہیں کہ نام کا حیدری، جعفری، حسینی، یہ نہیں. پہلے میرے نظریات جو ہیں حسین ابن علی سے کیسے ملتی ہیں. سنی ہے، وہابی ہے، وہ بھی سوچے کہ میں سنی ہوں، سنی رہیں. مگر یہ کہ نظریاتی طور پر میں ظلم کے خلاف اصولوں کے طور پر میں کہاں کھڑا ہوں. اپنے بچوں کا خیال کرتا ہوں کہ بچوں کی خاطر میں یہ کر رہا ہوں. تو کربلا میں وہ بھی تھے جن کو اپنے بچوں کا خیال تھا، ٹھیک ہے. وہ مگر یہ کہ حر جو تھا سپہ سالار بھی تھا، مگر انہوں نے کہا بچے کوئی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے. اصل اصول ایک رہبر کے ساتھ، ایک لیڈر کے ساتھ دے کر جان دے دینا. تو زہیر بن الکہن بھی تھا، حبیب بن مظاہر بھی تھے، اور جو ایک دولہا جو ایک ہفتے کا جو وہ عیسائی مسلک کا تھا، مگر آیا جب اس کے ذہن میں جو ہے وہ اصول آ گیا، جو وہب قلبی وہ آئے، تو وہ اپنی دلہن کے ساتھ آئے تھے نئی شادی کر کے، مگر جب نظریہ بدلا، سوچ بدلی، تو وہ حسینی بن گیا. تو بات ہے کہ حسینی بننا پڑے گا یا یزیدی، ایک طرف لائن کھل کے، باقی اور کچھ بھی نہیں. ہم نہ کوئی شیعہ ہیں، نہ سنی ہے، نہ وہابی ہے، نہ بریلوی ہے، نہ جو ہے وہ انگریز ہیں، نہ ہم جو ہے مسیحی ہیں، نہ پارسی ہیں، کچھ بھی نہیں ہے. میرا پیغام یہ ہے، حسینی بنو اور یزیدی نہ بنو. ماشاءاللہ، بہت ہی خوبصورت پیغام سر. میں بہت زیادہ آپ سے متاثر ہوں. ماشاءاللہ آج آپ نے بہت اچھی اچھی باتیں کی، اور جزاک اللہ سر. آپ پروگرام میں تشریف لائے اور بہت پیارا سا پیغام بھی آپ نے دیا
تو ناظرین آج کے جو ہمارے گیسٹ ہیں جناب ظہیر حسین حیدری صاحب، جو کہ ملٹی ٹیلنٹڈ ہیں. آپ ان کو ماشاء اللہ سے یہ ایڈوکیٹ بھی ہیں، ادیب ہیں، خطیب ہیں، شاعر بھی ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ سینئر جرنلسٹ بھی ہیں. تو سر بہت شکریہ پروگرام میں تشریف لائن کی باتیں بہت ہی مستفید رہی آج کے اس خوبصورت سے پروگرام کے لیے. اور اسی کے ساتھ میں آپ کی میزبان طیبہ حمید میمن اب آپ سے لوں گی اجازت. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.